Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहुम की साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल इस मज़मून के सबक नंबर 5 हरारत, इस सबक के सवालात के जवाबात किस तरह लिखेंगे इसके बारे में इस वीडियो में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए सबक नंबर 5 हरारत, इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, झेल की खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखकर मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। अलीफ, हवा में मौजूद आबी बुखारात की मिक़दार को मतलक़ रतूबत में नापते हैं। बे, एकसा कमियत वाली दो मुख्तलिफ़ अशिया को एकसा हरारत दी जाए तो इनका बढ़ने वाला दर्जे हरारत इनकी हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद ख़ासियत की बिना पर एकसा नहीं होता। जीम है, अशिया का माए से ठोस में तब्दील होते वक्त अशिया की हरारत मख्फ़ी खारिज होती है। सवाल नंबर 2, झेल की तरसीम का मुशाहिदा कीजिए। पानी के दर्जे हरारत को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर इसके हजम में होने वाली तब्दीली को जहन में रखकर पानी और दिगर अशिया के अमल में क्या फ़र्क है वाज़े कीजिए। पानी के इस रवैये को क्या कहते हैं? जवाब है, अगर पानी के दर्जे हरारत में 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक बतदरीज इजाफ़ा किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसका हजम कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर यह हजम अक़ल तरीन हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हरारत देने पर पानी के हजम में फिर इजाफ़ा होने लगता है। पानी के अलावा आम तौर पर किसी भी माए को गर्म किया जाए तो दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफ़ा होता है और साथ ही इसके हजम में भी इजाफ़ा होता है। सिर्फ पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रवैया खिलाफ मामूल होता है। इसीलिए पानी के इस रवैये को पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। सवाल नंबर 3, हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद से क्या मुराद है? हर एक शय की हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद अलग अलग होती है। इसे तजुर्बे की मदद से किस तरह साबित करेंगे? जवाब है, इकाई कमियत की शय का दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दरकार हरारत ही को इस शय की हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद कहते हैं। हर एक शय की हरारत ख़ुसूसी की इस्तेदाद अलग अलग होती है। इसे तजुर्बे के ज़रिए से इस तरह से वजाहत करेंगे। तजुर्बा इस तरह से है। पहला, लोहा, तांबा और शीशे के एकसा कमियत वाले 3 ठोस कुर्रे लेंगे। दूसरा, कुछ देर तीनों कुर्रे उबलते हुए पानी में रखेंगे। तीसरा, इनको एक साथ उबलते पानी से बाहर निकालिए और फ़ौरन ही मोम की मोटी तय पर रखिए। तीनों कुर्रे का दर्जे हरारत उबलते पानी के दर्जे हरारत के बराबर यानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। चौथा, हर कुर्रा मोम में कितनी गहराई तक गया? जो कुर्रा ज़्यादा हरारत जज्ब करता है वो मोम को भी ज़्यादा हरारत देगा, जिसकी वजह से इससे मुताल्लिक़ा मोम ज़्यादा मक़दार में पिघलता है और वो कुर्रा मोम में ज़्यादा गहराई तक धंसता है। ऊपर के अमल में लोहे का कुर्रा ज़्यादा धंसता है, शीशे का कुर्रा मोम में सबसे कम धंसता है, तांबे का कुर्रा दोनों के दरमियानी हद तक मोम में धंसा हुआ नज़र आता है। इसका मतलब यह है कि उबलते पानी में तीनों कुर्रों को एक साथ यकसा मक़दार में हरारत पहुँचाई गई, लेकिन इनकी हरारत जज्ब करने की सलाहियत अलग अलग है, यानी हर कुर्रे की हरारत जज्ब करने की खासियत अलग है।
اس خاصیت کو حرارت خصوصی کی استعداد کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، مخصوص حرارت کی اکائی طے کرتے وقت درجہ حرارت کے لیے کون سے حدود طے کرتے ہیں، کیوں؟ جواب ہے 1 کلو گرام پانی کے درجہ حرارت میں 1 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت میں اضافہ کرنے کے لیے 14.5 ڈگری سیلسیس سے 15.5 ڈگری سیلسیس تک مخصوص درجہ حرارت کی حد طے کرتے ہیں۔ اگر 1 کلو گرام پانی کا درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس سے 15.5 ڈگری سیلسیس تک کی حد کی بجائے کوئی اور 1 ڈگری سیلسیس کی درجہ حرارت بڑھانے کی حد طے کرے تو وہ حد دی جانے والی حرارت 1 کلو کیلوری سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے مخصوص درجہ حرارت کی یہی حد طے کرتے ہیں۔ حرارت کی پیمائش جول اکائی میں بھی کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، ذیل کی درجہ حرارت وقت کی ترسیم کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، پہلا، ترسیم میں دکھایا گیا ہے کہ برف اور پانی کے آمیزے کو مسلسل حرارت دی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، آمیزے کا درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس رہتا ہے جب تک تمام برف پگھل نہیں جاتی۔ ترسیم میں خط اے بی اسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا، مزید حرارت دینے پر درجہ حرارت میں 0 ڈگری سیلسیس سے 100 ڈگری سیلسیس تک مسلسل اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ ترسیم میں خط بی سی سے ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا، 100 ڈگری سیلسیس پر پانی بھاپ میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اب مزید حرارت دینے پر جب تک پانی مکمل طور سے بھاپ نہیں بن جاتا، درجہ حرارت میں مزید اضافہ نہیں ہوتا، وہ 100 ڈگری سیلسیس پر مستقل رہتا ہے، جیسا کہ ترسیم میں خط سی ڈی کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، وضاحت کیجیے۔ الف، سرد علاقوں میں آبی نباتات اور آبی حیوانات کو زندہ رکھنے میں پانی کے خلاف معمول رویے کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، سرد علاقوں جیسے انٹارکٹیکا میں سمندر سرما کے موسم میں پانی کا درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے پہنچ جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے ترتیب سے کم ہونے پر سطح کے پانی کا حجم حسب معمول کم ہو جاتا ہے اور اس کی کثافت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کثیف پانی تہہ کی جانب چلا جاتا ہے اور تہہ کا لطیف پانی اوپر آ جاتا ہے۔ درجہ حرارت کم ہوتے ہوئے 4 ڈگری سیلسیس تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس اور اس سے کم ہو جانے پر اب یہ پانی اپنے خلاف معمول رویے کی وجہ سے سکڑنے کی بجائے پھیلتا ہے، یعنی اس کا حجم بڑھتا ہے اور کثافت کی کمی ہوتی ہے، کثافت کم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پانی ہلکا ہونے کی وجہ سے سطح پر ہی رہتا ہے۔ اب سطح کے اس پانی کا درجہ حرارت کم ہوتے ہوئے 0 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اور یہ پانی تو برف بن جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی نچلی تہہ کے قریب کے پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس پر قائم رہتا ہے، کیونکہ اس پانی کے اوپری حصے پر برف کی تہہ بن چکی ہے۔ برف حرارت کا غیر موصل ہے، اس لیے اس پانی کی حرارت فضا میں خارج ہونے نہیں پاتی، اس لیے وہ برف کی حالت میں ہی رہتا ہے، جبکہ تہہ کے پانی کا درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس پر ہی قائم رہتا ہے۔ اس پانی کی حرارت خارج نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے یہ پانی برف نہیں بن پاتا۔ اس لیے اس پانی میں آبی حیوانات اور نباتات زندہ رہ پاتے ہیں۔ بے ہے، کولڈ ڈرنک کی بوتل فریج سے نکال کر رکھنے پر بوتل کی بیرونی سطح پر پانی کے قطرے دکھائی دیتے ہیں۔ نقطہ شبنم کی مدد سے اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، پہلا، کولڈ ڈرنک کی بوتل کی بیرونی سطح کا درجہ حرارت فضائی درجہ حرارت سے کم ہوتا ہے۔ دوسرا،
اس لیے ہوا میں موجود پانی کی بھاپ کی زائد مقدار کی تکثیف ہوتی ہے اور وہ بوتل کی بیرونی سطح پر باریک قطروں کی صورت میں جمع ہو جاتی ہے۔ میں پانی کے خلاف معمول رویے کی بنا پر چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، سرد علاقوں میں موسم سرما میں اکثر چٹانوں اور بڑے پتھروں کے شگاف میں پانی جمع رہتا ہے۔ موسم سرما میں اس پانی کا درجہ حرارت کم ہوتے ہوئے 4 ڈگری سیلسیس تک پہنچتا ہے۔ اس درجہ حرارت کے نیچے پانی کے خلاف معمول رویے کی وجہ سے اب پانی سکڑنے کی بجائے پھیلتا ہے، یعنی اس کے حجم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے حجم کے نتیجے میں چٹانوں کے شگاف میں پھیلنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے چٹانوں پر زبردست دباؤ پڑتا ہے، اس لیے چٹانیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ سوال نمبر 7، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، حرارت مخفی سے کیا مراد ہے؟ شے کی حرارت مخفی، شے سے باہر نکلنے پر شے کی حالت کس طرح تبدیل ہوتی ہے؟ جواب ہے، جب کسی ٹھوس شے کو حرارت دی جائے تو ابتدا میں اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جذب کردہ حرارتی توانائی کی وجہ سے شے کے سالمات اور جوہر کی توانائی بالحرکت میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان باہمی قوت کشش کمزور ہونے لگتی ہے۔ حرارت دینے کا عمل جاری رہنے پر یہ قوت کشش اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جوہر اور سالمات اپنی جگہ تبدیل کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ایک مخصوص درجہ حرارت نقطے پگھلاؤ پر وہ ٹھوس مائع میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ پگھلاؤ کا عمل شروع ہونے پر شے کے درجہ حرارت میں اب مزید اضافہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مہیا کردہ حرارت جوہروں اور سالمات کے درمیان قوت کشش کو مکمل طور سے ختم کرنے میں استعمال ہونے لگتی ہے۔ نتیجے میں ٹھوس پگھلتا ہے اور درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے پر حرارت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس حرارت کو پگھلاؤ کی حرارت مخفی کہتے ہیں۔ اب اس مخفی حرارت کا سالمات اور جوہروں کی باہمی قوت کشش کو مزید کمزور کرتے جانا ہی اس کا اہم فعل ہے۔ ہے، شے کی حرارت خصوصی کی استعداد ناپنے کے لیے کون سا کلیہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، کسی شے کی حرارت خصوصی کی استعداد کی پیمائش کے لیے مبدل حرارت کے کلیے کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کلیہ حسب ذیل ہے۔ جب ایک گرم شے اور ایک سرد شے کے درمیان حرارت کا تبادلہ ہوتا ہے تو گرم شے کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور سرد شے کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اگر دو اشیاء کو ایک نظام کے تحت اس طرح اطراف کے ماحول سے الگ تھلگ کر دیا جائے کہ نہ تو اس نظام سے حرارت خارج ہو سکے اور نہ ہی اس نظام میں بیرونی حرارت داخل ہو سکے تو گرم شے کی خارج کردہ حرارت مساوی ہے سرد شے کی جذب کردہ حرارت۔ اسے حرارت کے تبادلے کا کلیہ یا مبدل حرارت کا کلیہ کہتے ہیں۔ میں اشیاء کی حالت کی تبدیلی کے دوران حرارت مخفی کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، جب کسی ٹھوس شے کو حرارت دی جائے تو ابتدا میں اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جذب کردہ حرارتی توانائی کی وجہ سے شے کے سالمات اور جوہر کی توانائی بالحرکت میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان باہمی قوت کشش کمزور ہونے لگتی ہے۔ حرارت دینے کا عمل جاری رہنے پر یہ قوت کشش اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جوہر اور سالمات اپنی جگہ تبدیل کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ایک مخصوص درجہ حرارت نقطے پگھلاؤ پر وہ ٹھوس مائع میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ پگھلاؤ کا عمل شروع ہونے پر شے کے درجہ حرارت میں اب مزید اضافہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مہیا کردہ حرارت جوہروں اور سالمات کے درمیان
قوت کشش کو مکمل طور سے ختم کرنے میں استعمال ہونے لگتی ہے۔ نتیجے میں ٹھوس پگھلتا ہے اور درجہ حرارت مستقل رہتا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے پر حرارت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس حرارت کو پگھلاؤ کی حرارت مخفی کہتے ہیں۔ اب اس مخفی حرارت کا سالمات اور جوہروں کی باہمی قوت کشش کو مزید کمزور کرتے جانا ہی اس کا اہم فعل ہے۔ دال ہے، ہوا مرطوب ہے یا خشک ہے، کس بنا پر طے کریں گے؟ جواب ہے، ہوا مقررہ درجہ حرارت پر آبی بخارات سے سیر شدہ ہے یا نہیں، اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ ہوا میں پانی کی بھاپ کس تناسب میں موجود ہے۔ اگر ہوا میں اضافی رطوبیت 100% ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پانی کی بھاپ سے سیر شدہ ہے۔ ہوا میں اگر پانی کی بوندیں محسوس ہو تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوا آبی بخارات سے سیر شدہ ہے۔ درختوں اور گھاس کے پتوں پر پانی کی شبنم کے قطرے نظر آئے تب بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہوا آبی بخارات سے سیر شدہ ہے۔ اگر اضافی رطوبیت 100% سے کم ہو تب کہا جا سکتا ہے کہ ہوا آبی بخارات سے سیر شدہ نہیں ہے۔ Thanks for watching our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, subscribe and share.